नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पिछले काफ़ी समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी के चलते इन्हीं हिंसक प्रदर्शनों ने काफ़ी जान माल का नुकसान भी किया और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ वहाँ घाटी में नहीं रही और अमन और बहाली के लिए हमारी रियासती सरकार और सेंटर की सरकार मिलकर बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं और आज हम इसी पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता और जम्मू से एमएलए प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुप्ता साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले जो 2.5-3 महीने से जो कश्मीर के हालात बने हैं जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, अगर हम इस 2.5-3 महीने की बात ना करें कि अगर पिछले जब से बंटवारा हुआ है, जब से कश्मीर बना है, मतलब कि देखा जाए तो तभी से ये समस्या चली आ रही है जिसमें 50 से 60 हज़ार के करीब लोगों की जान भी गई, काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्फे के दौरान जो पिछला टाइम गुजरा है जिसमें रियासत में भी और सेंटर में भी सरकारें बदलती रही, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, क्यों नहीं अब तक कोई ठोस कदम उठाया गया कश्मीर मसले पे कि वहाँ पे अमन और शांति बहाल हो पाए जो इतने काफ़ी सालों से चला आ रहा है? इस पे सर रोशनी डालिए। देखिए, यानी जो पिछले 3-4 महीने से सब अपहीवल हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कभी बच्चे पत्थर मारते हैं, पहले गोलियां चलती थी, तो मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी का ही एक चेंज है। आईएसआई ने जहाँ पहले वो गोलियां चलाते थे, लोगों को मारते थे, गोलियों का जवाब गोलियों से मिलता था, तो उनको वर्ल्ड ओपिनियन जो है उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा कि भाई हम थोड़ा सा इसमें बदल करते हैं और ये बदल उन्होंने शुरू कर दी कि जो पहले गोलियां चलाते थे अब वो पत्थर चला रहे हैं। यानी ये सारी मिलिटेंसी जो भेजी जा रही है या चलाई जा रही है, ये पाकिस्तान द्वारा है, अबेटेड पाकिस्तान द्वारा है, फाइनेंस पाकिस्तान द्वारा है और चलाने वाले भी पाकिस्तानी ही हैं अधिकांश। ये ठीक है कि कुछ नौजवानों को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन मेरा जो कहना है कि मैंने तो जिंदगी में इससे भी ज़्यादा भयंकर हालात देखे हुए हैं। शेख अब्दुल्ला जैसा आदमी 1953 में गिरफ्तार हुआ था, वो भी मैंने देखा है, 89 भी देखा है, फिर 71 भी देखा है, सब हर वक्त में मुँह मुकद्दस भी देखा है, फिर इनका तर्क मवालात भी देखा है, लेकिन सब हालात में सरकार नाम की चीज़ कहीं एग्जिस्ट करती थी और अल्टीमेटली वो सरकार होने की वजह से हम ओवर पावर कर लेते थे जो भी सिचुएशन पैदा होती थी। अब बदकिस्मती ये है कि पिछले 4 महीने से वही सरकार जिसने 61% वोट लेकर के जो चुनी गई, अब देखिए 61% वैली के लोगों ने वोट डाला है और सरकार बनी है। अब कल्पना करिए कि जहां 61% वोट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हुआ है, हिंदुस्तान को दिया है उन्होंने, तो आज वो सारे पाकिस्तानी कैसे हो जाएंगे? हकीकत में सरकार नाम की चीज़ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और जिसका नतीजा जो है ये आज सब पत्थरबाज भी कहीं संगवाल बन गए हैं और कहीं। चलो सर, मैं इस बात से सहमत। मेरा जो कहना है कि असलियत जो है इसको हमें पहचानना चाहिए और असलियत ये है कि मिलिटेंसी पाकिस्तान के द्वारा चलाई जा रही है और इस समय कहीं भी गवर्नमेंट नाम की चीज़ वैली में चल नहीं रही। अन्यथा मेरा जो अपना अनुभव है कि इस समय भी अगर आप देखेंगे तो ये मिलिटेंसी केवल 2.5 जिलों में है, सारी स्टेट में नहीं है। जम्मू से बिल्कुल फ्री है, लद्दाख बिल्कुल फ्री है, शिया लोग बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कश्मीरी पंडित नहीं कर रहे, सिख नहीं कर रहे, गुज्जर बकरवाल नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? कितने लोग हैं जो करने वाले हैं? तो इसलिए ये हुआ बनाना कि भाई बड़ी हालात खराब हो गए हैं, ये भी गलत है। हालात को ठीक करना, हालात को संभालना, उसके लिए आज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। शोर मचाते हैं कि भाई आर्मी का कानून बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हकीकत जो है
انہوں نے اس ساری ملٹنسی کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں تو ایسا سمجھتا ہوں. سر جیسے جو پچھلے 2.5 یا 3 مہینے سے جو حالات بنے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاستی سرکار اور سینٹرل گورنمنٹ مل کے بہت ساری کوششیں کر رہی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ان دنوں یہ ریاست میں آل پارٹی جو ڈیلیگیشن آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کوئی فروٹفل رزلٹ دے گا؟ کیا اس ڈیلیگیشن سے امن و شانتی بحال ہو پائے گی؟ اس کا کس نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر آپ نے دیکھا ہو تو چدمبرم نے آتے ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا, اور اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ بھئی جو ہم نے کشمیریوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب کشمیریوں سے وعدہ کیا ہے انہوں نے, اسٹیٹ تو جموں کشمیر اور لداخ کو ملا کر کے ہے, تو جہاں تو وعدہ پوری اسٹیٹ کے لوگوں سے ہوتا, لیکن کشمیریوں سے کیا وعدہ کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں. لیکن دیش کے سامنے جو وعدے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے یاد نہیں رکھا. 370 کے بارے میں اس کو کانسٹیٹیوشن میں آپ نے لکھا یہ ٹیمپریری. نہرو جی نے یہ پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ گھس جائے گی. اس وعدے کو جو نیشنل وعدہ تھا, پارلیمنٹ جو سب سے بڑی پنچایت ہے ہماری, اس میں کیا گیا وعدہ تھا. 94 میں ہم نے ایک قانون پاس کیا, دونوں ہاؤسز کے اندر بل پاس کیا کہ بھئی پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے, جموں اور کشمیر پورے کا پورا جو پی او کے پاس ہے. حالانکہ پی او کے والے نے, پاکستان نے ان کو پرماننٹ, یعنی یہاں 35% ہندو بستے تھے, ان کو سب کو نکال کے آج 0% کر دیا ہے, اور سارا علاقہ جو ہے کوئی چائنا کو دے دیا ہے اور کچھ جگہ پر ڈیم بنا دیا ہے. اب ایسی صورت میں آپ وچار کریے کہ بھئی یہ کہنا کہ یعنی ہمیں جو ان کا جو جس طرح سے انہوں نے چنتا کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے. حقیقت میں میرا تو یہی کہنا ہے کہ انہوں نے تو اس پرابلم کو یا تو سمجھا ہی نہیں ہے, یا پھر وہ ہوا میں سوٹیاں مار رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے, کمیٹی بھیج دی, کمیٹی کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائی وعدے کیے ہیں وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. کشمیریوں کے پاس, ان کے گھروں میں جو سیپریٹسٹ لوگ ہیں ان کے پاس پہنچ گئے. اب یہ سب چیزیں ایک ہی بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بھئی ہمیں کشمیر پرابلم, کشمیر سمسیا کا دھیان نہیں ہے. آج بھی میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ گیلانی جو 4 بار ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی قسم کھا چکا ہے, جس نے آج بھی وہ شاید پینشن لے رہا ہے, تو آج وہ آدمی کہتا ہے میں ہندوستانی نہیں ہوں, اور اس کو ملنے کے لیے ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر گھر پر جا رہے ہیں. تھوڑا سے ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں, کیا آپ کا ماننا ہے کہ جب کشمیر کے حالات خراب ہوتے ہیں, چاہے پچھلے 3 مہینے کا لیں یا اس سے پہلے بھی لیں, کیا اس کا جو اثر ہے وہ جموں میں یا لداخ کے جو بزنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پڑتا ہے؟ چاہے وہ بزنس ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہو, چاہے وہ ٹورزم کے ساتھ جڑا ہو, چاہے یا وہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑا ہو, کیا لگتا ہے کہ اس کا اثر ان ضلعوں میں بھی پڑتا ہے؟ سوابھک ہے, وہ تو اثر پڑے گا ہی. جب جموں کشمیر لداخ ایک اسٹیٹ ہے, باہر پٹھان کوٹ سے آگے چلے جائیے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر الگ ہے اور جموں الگ ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ساری ملٹنسی جو ہے جموں کشمیر کے اندر آئی ہوئی ہے. حالانکہ میں جب منتری تھا تو مر جاتا تھا ان کو سمجھا کے کہ 80 لاکھ لوگ جو ہے ویشنو دیوی کی یاترا کرنے جا رہے ہیں سالانہ. تو ایسا کیسے ہے کہ بھائی وہاں کوئی آپ سمجھتے ہو کہ ملٹنسی ہے؟ ایسا نہیں ہے. حقیقت میں جموں کے اندر بڑا امن ہے, شانتی ہے, لیکن باہر کا آدمی کو سمجھ میں آتی نہیں یہ بات. اس لیے سوابھک ہے کہ ہمارے بزنس کے اوپر اثر ہوتا ہے, ہماری انڈسٹری کے اوپر اثر ہوتا ہے, ہمارے بچوں کو پڑھائی کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور جب بھی کبھی کوئی اینٹی نیشنل آواز کشمیر میں اٹھتی ہے, ہمیں یہاں نیشنل آواز اٹھانی پڑتی ہے. اب سوابھک ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس سے ڈسٹربنس تو ہوگا ہی. تو آج بھی جموں اور لداخ بھی ایکولی افیکٹڈ ہے, اور ان کے دوارا جو بھی کشمیر کے دوارا آج کچھ اینٹی نیشنل ایلیمنٹس کے دوارا ایسی چیزیں چلائی جا رہی ہیں, اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو سر جیسے کہ آپ نے یہ مانا کہ سوابھک طور پر اس کا اثر جموں اور لداخ کے بزنس پہ پڑتا ہے, لیکن اس کے اوپر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب بھی کوئی پیکج کی بات آتی ہے یا کوئی بات چیت کی بات آتی ہے لیکن وہ کشمیر تک ہی سیمت رہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم آج کی جو آپ کی ڈیلیگیشن کی بات ہوئی اس میں جموں سے بزنس سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے, چاہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہیں, چاہے وہ ہوٹل کے ساتھ جڑے ہیں, چاہے وہ ٹوریزم کے ساتھ جڑے ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑے ہیں, تو ان کی بات دبی ہوئی رہ جاتی ہے. نمبر ایک. اسی کے ساتھ میں اور جاننا چاہوں گا کہ سینٹر میں آپ کی بی جے پی کی سرکار رہی اور بھی پارٹیوں کی سرکار رہی, لیکن کبھی بھی جموں اور لداخ کے لوگوں کو پیکج نہیں ملا ہے یا کوئی بات چیت کا ان کے ساتھ کوئی صحیح ڈھنگ سے بات چیت نہیں ہو پائی ہے. اس کا کیا کارن ہے؟ دیکھیے, جموں کو ہمیشہ ہی ہم نے بہت امپارٹنٹ سمجھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آج تک جموں کشمیر کی ریاست اگر جموں کشمیر ہندوستان میں ہے تو اس میں بہت بڑا بھاگ جو ہے جموں کے لوگوں کا ہے. اسی لیے جب بھی کبھی ہم نے یہاں ہماری سرکار تھی تو جو انڈسٹریز کا پیکیج ہم نے دیا تھا بعد میں آ کر کے اس سرکار نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ وہ جموں کو ملتا رہا تھا. انڈسٹری ساری جموں میں ہے, کشمیر میں نہیں ہے, تو انہوں نے ختم کر دیا تھا. یہ بات دوسری ہے. لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے, اگر واجپئی جی نے 20 کروڑ روپیہ کشمیر یونیورسٹی کو دیا تو 30 کروڑ یہاں پر دیا تھا. اس لیے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ ہم نے کبھی چنتا نہیں کی وہ جموں کی. جموں کی برابر ہم چنتا کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ جموں اور لداخ یہی بیسس ہے جس کے آدھار پر جموں کشمیر کی ایکتا بھی بنائی جا سکتی ہے اور جموں کشمیر کو بھارت کا ایک اٹوٹ انگ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو سر میں شارٹ میں اور بڑے سمپل طریقے سے جاننا چاہوں گا کہ جو پچھلے, اگر پہلے کی بات نہ کرے, کہ پچھلے جو 3 مہینے سے جو آگ لگی ہوئی ہے, اگر اس صورت میں سینٹر کی سرکار کچھ پیکج دیتی ہے یا کوئی روزگار پیکج دیتی ہے یا کچھ اور قدم اٹھاتی ہے تو کیا اس میں جموں کو بھی برابر کا بھاگیدار بنایا جائے گا؟ میں تو ضرور کہتا ہوں. اب پیچھے انہوں نے اناؤنس کیا کہ 50,000 سروسز سے دیں گے. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ اس کا حصہ سب سے پہلے جموں میں آنا چاہیے کیونکہ جموں میں بھی بیکاری ہے, جموں میں بھی یہ سب تکلیفیں ہیں, جموں میں بھی آج ریفیوجیز ہیں. اور کتنے ریفیوجیز ہیں یہاں, آپ دیکھ رہے ہو کہ 47 کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, 57 کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, 65 کے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور آج بھی کشمیری پنڈت سارے کے سارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بھائی جموں کے اندر کوئی پیکیج نہیں ملنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ آج بہت ساری جو آدمی زیادہ شور مچاتا ہے اس کی طرف دھیان سب کا چلا جاتا ہے. لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ جموں جو ہے ایکولی امپارٹنٹ بنے اور ایکٹیویٹیز کا سینٹر بنے, نیشنل ایکٹیویٹیز کا سینٹر بنے, اور نیشنل ایکٹیویٹیز کے دوارا ہی جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ انگ بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں ایک ہی چیز جاننا چاہوں گا, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 مہینے سے ابھی تک کوئی امن اور شانتی نہیں بحال ہو پائی ہے. اگر آنے والے سمے میں یہ کنٹینیوز رہتی ہے, کوئی بھی فارمولا ریاستی سرکار کا یا سینٹر سرکار کا وہ کام نہیں کرتا ہے, دستور رہتا ہے, تو اب آنے والے سمے میں سیکٹریٹ بھی جموں میں آ رہا ہے, بینگ اپوزیشن کی اب سب سے بڑی پارٹی ہے ریاست میں, آپ کا کیا رخ رہے گا اس کشمیر ایشو کو لے کے؟ نہیں, کشمیر ایشو ہمارے درشٹی سے تو کلوزڈ ایشو ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. جو وہاں پہ جان مال کا نقصان ہو رہا ہے, آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لا اینڈ آرڈر کی سمسیا ہے. اگر سرکار ٹھیک سے چلتی ہے, سرکار کرپشن فری چلتی ہے, ہم نے بار بار, ہم نے آج فاروق صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں, ان کے سامنے بھی یہ بات کہی کہ بھئی واستو میں جو یہاں کی سمسیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن دور ہونا چاہیے. یہاں کی سمسیا ہے کہ یہاں پر گڈ گورننس ہونی چاہیے. آپ آج تک 35-40 ورشوں میں 50 ورشوں میں تو آپ دے نہیں سکے ہو. آپ نے کرپٹ سرکار دی ہے, آپ نے ایسی سرکاریں دی ہیں کہ جو بالکل سب لا اور آرڈر کو ایک تاک پر رکھ دیتی ہیں اور اپنی مرضی سے سارے کام کر لیتی ہیں. تو ایسی سرکار سے ہی گڑبڑ ہوتی ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پوری کوشش کرے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیکیج جو ہے جموں کو دلائیں اور نیشنلسٹ لوگوں کو دلائیں, کیونکہ وہ بھی ایک بڑے بھاری سفررز ہیں.
وہ تو سب اپنے اپنا سمے دیا، آپ نے بات چیت کی. یہ تھے پروفیسر چمن لال گپتا جی جموں سے، جنہوں نے اپنا رخ رکھا اور ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ جموں اور لداخ کے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی بے انصافی نہیں ہوگی. جو بھی پیکج ریاست کے لیے آئے گا اس کا برابر کا حقدار جموں اور لداخ کے لوگوں کو بھی ملے گا. اور ہم اسی امید کے ساتھ اس اپنی بات چیت کو یہی ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ایک نئے مدعے کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار.